Hello and welcome to Dr. Akmal's YouTube channel. Today we are going to be discussing coronavirus, but we decided that we're going to try and target a wider audience. So I'll be asking the questions in English and then Dr. Akmal Mukhtim will be answering them in Urdu. Um, so all this coronavirus that's happening right now, how is it affecting Pakistan? So your question is, आपका जो सवाल है वो ये है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान को कैसे इस पे असरअंदाज हो रहा है। कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान में कई हज़ार लोग इसका शिकार हो रहे हैं और उनकी तादाद रोज़ाना बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक हुकूमत के आदाद व शुमार हैं उनमें तो तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं और कुछ लोग जो हैं वो एक बहुत कम फ़ीसद है जिनका इंतकाल हुआ है। मगर असल में लग ये रहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ फैल रही है उस पे काबू पाना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि लोग इसमें मुकम्मल ताउन नहीं करेंगे। और हो ये रहा है कि ये फैलता जा रहा है और हुकूमतें जो हैं वो परेशान इतना हो रही हैं कि वो लॉकडाउन को सख्त से सख्त करना चाह रही हैं ताकि ये ज़्यादा मत फैले। मगर लॉकडाउन ज़्यादा करने से वफाकी हुकूमत का जो मतमा नज़र है या नुक्ता नज़र है वो ये है कि उससे अगर आपकी माशी हालात जो है वो मुल्क के ख़राब हो जाते हैं तो जो गरीब तबका है, जो रोज़ाना कमाने वाले लोग हैं, वो उससे बहुत परेशान होंगे और भूख और अफलास जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और जिस तरह के सारी दुनिया में हो रहा है, इटली में इस वक्त ये हो रहा है कि कई जगहों पे सिसिली में जो इटली का एक सूबा है वहाँ पे मुख्तलिफ़ गिरोहों ने दुकानों पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये मुजरिमाना गिरोह हैं और ये अभी तक दुनिया के दूसरे ममालिक में ये हालत शुरू नहीं हुई, मगर इटली में इसके काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। तो इसलिए ये लाजमी है कि गरीब ममालिक में कुछ माशी कारोबार जो है वो चलता रहे और जिसे कहते हैं ना कि सप्लाई और डिमांड के जो रसद और जो तलब है वो सामान की, खाने पीने की, वो जारी रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी मसला हो रहा है, मगर ये उस वक्त तक होता रहेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इटली के सदर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि एक जमहूरी मुमलिकत में अवाम जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। अवाम से ही, उनके ताउन से हुकूमत चलती है, अवाम के ताउन से और उनके बनाने से हुकूमत बनती है। तो पाकिस्तान भी एक जमहूरियत है और बहुत से सालों से जमहूरियत के साथ वो चल रही है और जमहूरियत के बहुत अहद अहद आते रहे हैं। तो इस वजह से ये बात किसी बादशाहत या डिक्टेटरशिप की तरह नामुमकिन है कि अवाम जो है वो ताउन ना करे और काम हो जाए। तो जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। तो जमहूरियत का मकसद ही है कि हर वोट देने वाला, हर शहरी और हर जिम्मेदार शख्स वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इससे बचे। और उसके लिए आपको हुकूमती और दूसरी सूबाई हुकूमतों ने बता दिया है कि क्या एहतियात करनी है। आपने एक दूसरे से 2 मीटर दूर तक रहना है, बाहर निकलते हुए दस्ताने पहनने हैं, मुंह के ऊपर मास्क पहनना है, छींकना नहीं है, छींकना है तो मास्क पहनते हुए और हर वक्त मास्क पहनना है आपने। और घर आके फौरी तौर पे आपने हाथ धोने हैं और मुंह पे हाथ नहीं लगाना। और इस तरह की जो दूसरी उन्होंने तदाबीर बताई हैं। जहाँ तक ये है कि जी आप भाप लें और आप कलौंजी खाएं और ये करें, देखिए ये
عام صحت کے لیے اچھی چیز ہے. آپ ان کو اگر اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، مگر ان کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ وائرس کو ماریں گی. وائرس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھیں اور ملنا جلنا بند کریں. So, in a country like Pakistan, where people, lots of big families, people meet a lot, how are they supposed to change it? Because it's their culture and their traditions. سوال یہ ہے کہ یہ ایک عادت ہے معاشرتی، اور یہ ایک کلچر ہے، اور میل ملاپ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اور کنبے کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، تو وہ کیسے تبدیل کریں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے کنبے کی جان بچانی ہے. اگر آپ یہ کہیں نہیں جی کہ میں نے اپنی خالہ کو ضرور ملنا ہے چاہے اس میں میری جان چلی جائے، تو یہ کوئی معاشرتی فیصلہ نہیں ہے، یہ خودکشی کا فیصلہ ہے. اور یہ بات کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وائرس ہو اور آپ جا کے چچا ماموں تایا نانا دادا دادی سے سب سے ملیں اور وہ سب بیمار ہو جائیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ بیمار ہو کے ان کا وصال ہو جائے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ نفرت ہے، اور بلکہ یہ دشمنی ہے. تو اس لیے یہ بہانہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لاگو ہے کہ جناب ہم ملے بغیر نہیں رہ سکتے چاہے اس میں دوسرے کی اپنی جان چلی جائے. اور اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور برطانیہ کے اندر سب سے نوعمر جو بچے کا وصال ہوا، انتقال ہوا ہے، وہ 13 سال کی عمر ہے. سو a 13-year-old has died. تو اس سے یہ جو پہلے خیال تھا نا کہ صرف بوڑھوں کو مار رہا ہے، جوان بچ جائیں گے، یہ بھی اب یہ باہر پھینک دیا گیا ہے خیال. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وائرس تبدیل ہو رہا ہو. اور دوسرے یہ کہ معاشرتی عادات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی بیوی، بچے، بزرگ، والدین، رشتہ دار، آپ خود اس سے اتنے خطرے میں پڑ سکتے ہیں کہ اس میں سے چند ایک کی جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ نہ عقل اور نہ ہی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالیں. Okay, so I mentioned that people living close together, big families, etc. That's we're talking about this point of view from the city, but then again, there are a lot of rural areas. People are, they've got the distance, they've got the space. Are they really at much risk as well? سوال یہ ہے کہ شہروں میں تو زیادہ قریب لوگ رہتے ہیں اور بہت سے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں. گاؤں میں جہاں پہ تھوڑے سے لوگ ہیں، جگہ زیادہ ہے، کیا وہ خطرے میں ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گاؤں میں کیونکہ جگہ زیادہ ہے اور گاؤں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کافی جسے کہہ لیں کہ سیلف سفیشینٹ یا ایک دوسرے سے مل کے زندگی چلتی ہے، تو اور باہر سے آنے والے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے گاؤں جو ہے وہ بچ سکتا ہے، اور گاؤں میں بچت زیادہ ہے. آج ہی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں گاؤں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارے گاؤں میں چند ایک لوگ ہیں یا جو کنبے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کون کدھر سے آیا ہے، کون کیا کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ 4 لوگ جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو ہم سب ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں وہ گاؤں سے گزر گئے اور اگلے گاؤں کی طرف چلے گئے، تو ہمیں سب کو اطمینان ہوا. تو اس وجہ سے یہ بات صحیح ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی بندہ باہر سے نہیں آیا، اور گاؤں سے کوئی ایسا بندہ باہر سے ایسے ملک سے نہیں آیا جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہے اور اس متاثرہ علاقے سے نہیں آیا، تو پھر گاؤں محفوظ ہے. اور مگر اگر گاؤں میں لوگ آئے ہیں، عمرے سے آئے ہیں، زیارات سے آئے ہیں، تبلیغی جماعت سے آئے ہیں، اور جو مختلف ادھر ادھر کے ملکوں سے پھرکے ہوئے آئے ہیں، یا انگلستان سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جب تک وہ اپنے آپ کو قرنطینیہ میں نہیں رکھتے،
جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتے 3 ہفتے تک کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ کسی اور سے نہیں ملتے، تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر ان کو وائرس ہے اور وہ اسی طرح سے سارے لوگ شام کو اکٹھے بیٹھیں گے، گلے ملیں گے، تو وہ سب کو لگ جائے گا. اور یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3% تک وفات پا سکتے ہیں. تو آپ حساب لگا لیجیے، اگر 3% لوگ چلے جائیں تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. Prime Minister Imran Khan mentioned that, the medical experts who was with him mentioned a few days ago that it's actually affecting the younger population within Pakistan disproportionately comparatively to Europe. Do you have any thoughts on that? سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ نوجوانوں کو ہو رہی ہے بیماری، اور یورپ میں یہ بوڑھوں کو زیادہ ہو رہی ہے. بات یہ ٹھیک ہے، کیونکہ پرسوں جو ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے وزیر اعظم کے، وہ یہ فرما رہے تھے تقریباً 60% لوگ وہ ہیں جو کہ 20 اور 50 کے درمیان ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ جو وائرس کا اثر جو شروع میں یہ تھا کہ اٹلی میں کیونکہ بہت زیادہ بوڑھی آبادی ہے، تو وہ بوڑھوں کو اوپر زیادہ اثر ہو رہا ہے. یہ ایک لحاظ سے یہ ایک وقت ٹھیک تھی بات، مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اب نوجوانوں کو بھی اور جوانوں کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ لازمی ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر نوجوانوں میں بھی 60% لوگوں کو ہے اور ان میں 3% جا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا نوجوان نسل کا. اور اسی طریقے سے بڑھاپے میں بھی اگر 3% چلے جائیں گے تو ایک بہت بڑی آپ جو جسے کہہ لیں نسل کا جو علم اور ان کا تجربہ ہے وہ نسل ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ مکمل پرہیز کریں. اور دیکھ رہے تھے ہم ٹیلی ویژن کے اوپر اور لوگوں سے فون پہ بات کرتے ہوئے بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ زیادہ تر لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دستانے نہیں پہنے ہوئے، زیادہ تر لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ دکان میں ہیں تو ایک دوسرے کے سر کے اوپر کھڑے ہیں. اور ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کسی کا معائنہ کر رہے ہیں بلڈ پریشر کا، اور 5 اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بالکل سر پہ کھڑے اور وہ آلے کو دیکھ رہے تھے کہ جس طرح وہ تشخیص کرنا چاہیں گے. یہ جو ہماری عادت ہے نا، جسے انگریزی میں انکوزیٹیونیس کی، کہ ہر بات کی کھوج لگانی، ہر بات کی سور رکھنی کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا اور ہر ایک شخص سے 2 میٹر دور رہنا پڑے گا. یہ بہت لازمی ہے، ورنہ بیماری یہ ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ یہ ایک ایسی موت ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بچ سکتے ہیں، یہ ایک ایسی موت ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ میں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب مرضی ہو جائے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہر وہ سانس جو اللہ نے رکھا ہے وہ وہی آپ کو ملے گا. مگر یہ خودکشی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کنویں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے اس پہ چھلانگ لگا دیں اور پھر درمیان میں کہیں کہ جی اللہ کی مرضی ہے کہ میں کنویں میں گر کے مرتا ہوں کہ نہیں مرتا، یا آپ بہت مصروف سڑک کے اوپر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رات کے وقت کالے کپڑے پہن کے اور اس کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ وائرس کے ساتھ جو اب معانقہ کرنا اور گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، یہ بھی ویسے ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنویں میں پھینک دیں اور گرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. آپ نہیں بچیں گے.
تو اس وجہ سے مناسب ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانور کو فرق دیا ہے دماغ کا. دماغ یہ کہتا ہے کہ آپ پرہیز کریں. تو اس وجہ سے جب آپ پرہیز کریں گے، جب آپ بچیں گے، اب یہ اسی طرح ہے کہ آپ زہر پی لیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں اس لیے زیادہ جیسے کہہ لیں نا کہ ڈائریکٹ یا صاف گوئی سے بات اس لیے کر رہا ہوں اور اس میں زیادہ لیت و لال نہیں کر رہا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست احباب شہری سب لوگ جو ہے وہ بغیر احتیاط کیے ہوئے، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، جب میں انگلستان سے ان کو کسی سے بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان سے خود پوچھا جاتا کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے تو آپ وہاں پہ کیسے تھے، کہ جی ہم بھی وہاں پہ چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمارے ان پیاروں کو جن سے ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں ہماری یادیں اور ہمارا رشتہ رہ گئے ہیں، ان میں سے خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہو جائے اور باقی لوگوں کے اس طرح رشتہ داروں کو کچھ ہو جائے تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی ان کے اپنے کنبے کے لیے اور ہمارے لیے. تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ کنویں میں چھلانگ نہ لگائی جائے، آنکھوں پہ پٹی مت باندھ کے کالے کپڑے پہن کے رات کے اندھیرے میں خود کو سڑک پہ کھڑا رکھا جائے، زہر مت پیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ خدا کی مرضی. Okay. And finally, for those, we've got a few minutes left. For those who are abiding by the, guidelines and taking care, what would you like to say to them? Because this is a trying time for everyone. سوال یہ ہے کہ جو مکمل پرہیز کر رہے ہیں، ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے کافی مشکل وقت ہے، تو اس کو کیسے دیکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح میں نے ایک اپنی پرانی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ اب مطمع نظر ہے، دیکھنا ہے، خیال ہے کہ اس سے آپ کیا کریں گے. یا تو آپ روزانہ بیٹھ کے واویلا مچاتے رہیں اور شور کرتے رہیں اور ہر وقت شکایات کرتے رہیں. دوسرے، کیونکہ اس چیز کا جو آخری سرا ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. یہ 1 مہینے چل سکتا ہے، 1 ہفتے میں معجزے کے طور پہ ختم ہو سکتا ہے، مگر یہ 6 ماہ بھی چل سکتا ہے. ابھی ماہرین کی یہ رائے ہے یہ کم سے کم جون جولائی تک چلے گا، اور یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک جو لہر کا جو دوسرا سرا ہے وہ سال کے آخر تک بھی چلتا رہے. تو اگر اب آپ کے پاس 5 6 7 مہینے اس مشکل کے ہیں تو آپ کو زندگی کو اپنے اس طور پہ ڈھالنا پڑے گا کہ جس سے یہ ہر وقت کوڑنے کی، شکایت کرنے کی اور مصیبت کی جو عادت ہے اس کو تبدیل کیا جائے. زندگی میں بہت سی ایسی اب چیزیں ہیں جو پہلے موبائل فون سے پہلے ہوا کرتی تھیں، ٹیلی ویژن سے پہلے ہوا کرتی تھیں، رشتہ داروں سے جو اپنے گھر کے تھے ان سے بات، ماں باپ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، بیٹھ کے آپس میں شام کو مختلف جیسے بورڈ گیمز کہتے ہیں کھیلتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، کبھی کسوٹی کھیلتے تھے، کبھی پہیلیاں کھیلتے تھے، کبھی تاش کھیلتے تھے. تو 1000 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کچھ اپنی انگزائٹی ہے یا آپ کو پریشانی ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نے ابھی چلنا ہے، اور اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ تیار کیجیے.